बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। एक स्टोरी के कई पहलू हैं। स्टोरी वही पीडीएम, वही इस्तीफ़े, वही लॉन्ग मार्च, वही पीडीएम के अंदर बहुत सारे जनाब इख्तलाफात की ख़बरें, ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है, ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ़्तारी हुई और वो गिरफ़्तारी वही जो नैब के पास हथियार है कि जी आमदन से ज़ायद असासे, बस ठीक है। और वो उसी हथियार को वो कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया चीखे, सुप्रीम कोर्ट तनकीद करे, पांचों की पांचों हाई कोर्ट्स तनकीद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी यूं समझ लें कि कान पे जों तक नहीं रेंग रही और कोई परवाह नहीं है जनाब। चाहे वो पूरी दुनिया तनकीद करे, ह्यूमन राइट्स के इदारे तनकीद करें, अपोजिशन तनकीद करे, अवाम तनकीद करे, मुल्क की सारी अदालतें तनकीद करें, फिर भी उन्होंने आमदन से ज़ायद, जहां तक अदालतें लिखें कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है, तब भी उन पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी वजह से मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया। जाहिर है उनको क्यों गिरफ्तार किया गया या बाकियों पे प्रेशर क्यों है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से हट जाएं। वो अब मसला ये है कि वो कुछ उनमें ऐसे हैं कि हट भी जाते, लेकिन उनको अपना आगे का सियासी फ्यूचर भी तो नजर आना है ना। वो भी तो उन्हें वो देखना है कि क्या अवाम में किस तरह से वो बयानियां किस तरीके से सरायत कर गया। अच्छा, अब जो बात है, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि क्या हुआ, ये पीडीएम के अंदर क्या चल रहा है। ये कल पीपल्स पार्टी का उनका अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ और वहां पर भी क्या डिस्कस हुआ और क्या खबरें आई कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए तो तब हम इस्तीफे देते हैं। ये क्या चक्कर क्या है इसके ना, मैं आपको बड़ा बैकग्राउंड बताता हूं, बहुत अंदर की कहानी बताता हूं, बहुत यूं समझ लें कि इंटरनल स्टोरी बताता हूं। हुआ कुछ यूं, बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि ये महीना 2 महीने पहले जब ये एहतजाज शुरू हुआ तो पहले जलसे 4-5 जलसे हुए। सबसे पहला जलसा वो गुजरांवाला का था, फिर उससे ऑनवर्ड ये वो सारा कुछ। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़राए ये बता रहे हैं, बहुत क्लोज्ड ज़राए बता रहे हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि मौलाना साहब नाराज क्यों हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि अब पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है, क्या अब पीडीएम अब भी हुकूमत गिरा पाएगी, ये भी बहुत अंदर की खबरें हैं। और क्या पीडीएम सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, ज़िमनी इलेक्शन में भी सारे हिस्सा लेंगे, इस्तीफे देंगे तो कब देंगे, लॉन्ग मार्च होगा तो कब होगा, क्या लॉन्ग मार्च के बाद धरना भी होगा, ये सारी चीजें आज डिस्कस करनी है। लेकिन जो अंदर की दिलचस्प कहानी है ना, जिस कहानी का बहुत सौ को नहीं पता, वो मैं जराए से मैंने मालूम कर ली कि जनाब जब ये जलसा पहला दूसरा जलसा हुआ तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, यही बातें डिस्कस हुई लॉन्ग मार्च की, इस्तीफों की वगैरह वगैरह। आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम की बाकी क़यादत से कहा कि अच्छा आप ऐसा है कि मुझे मौका दें, मैंने कंट्रोल टावर से भी बात करनी है, ठीक हो गया ना, मैंने कुछ और लोगों से भी बात करनी है, और सबसे पहले ये बड़ी अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं और ये बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूं, ठीक हो गया ना। तो मैंने कंट्रोल टावर से भी मुझे बात करने का मौका दें, मुझे बाकी भी कुछ लोगों से बात करने का मौका दें। हम सबसे पहले पंजाब की और बलोचिस्तान की हुकूमत को गिराएंगे और इस तरीके से जैसे ही हमने पंजाब और बलोचिस्तान की हुकूमत को गिराया तो फिर हम मरकज की भी गिरा पाएंगे। अगर मरकज की कुछ टाइम हो भी गया तो जब पंजाब भी आपके पास आ जाए, बलोचिस्तान भी, तो फिर एक मरकज में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत होगी, सिंध में ऑलरेडी हमारे पास है। तो इस तरीके से तो हम उनको बड़ा टफ टाइम देंगे और जब ये सारी हुकूमतें भी सेनेट इलेक्शन से पहले हमारे पास आ जाएं तो फिर हम सेनेट इलेक्शन में भी बहुत टफ टाइम देंगे वगैरह, ये सारी बातें। लेकिन उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि मुझे नवाज शरीफ साहब की गारंटी चाहिए, जमानत चाहिए कि वो चौधरियों के बारे में, यानी चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी बरादरान के बारे में जरा नरम गोशा दिखाएं। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम की क़यादत के सामने ये बात रखी, ठीक। अच्छा, उसके बाद जनाब उनको जवाब क्या मिला? जवाब यह मिला कि जी चौधरियों के बारे में यूं समझ लें कि उन्होंने नरम गोशत दिखा दिया आपको, यानी फुल अख्तियारात हैं,
پورے اختیارات ہیں، آپ کنٹرول ٹاور سے بھی بات کریں، اور آپ جن لوگوں سے آپ نے بات کرنا ہے، آپ نے جو مہلت مانگی تو آپ کر لیں بات، ٹھیک۔ لیکن بات ایک ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کر پائے، اگر کنٹرول ٹاور نے آپ کی بات نہ مانی، اگر آپ پنجاب کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت نہ گرا پائے، تو پھر جو ہم کہیں گے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اسی طرح سے۔ تو پھر ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیا کہیں گے کہ لانگ مارچ کریں، یہ کیا کہیں گے کہ وہاں دھرنا بھی دیں، یہ کیا کہیں گے کہ استعفے بھی دیں وغیرہ۔ اب میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مولانا صاحب کیوں خفا ہیں، اور مولانا صاحب بے نظیر صاحبہ کی برسی پہ بھی کیوں نہیں گئے، اور وہاں چونکہ وہ پہلے تو صرف بے نظیر صاحبہ کی برسی پہ ان کے پروگرام تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پی ڈی ایم کا جلسہ اس میں پی ڈی ایم میں کنورٹ کر لیا گیا۔ تو خیر عبدالغفور حیدری صاحب، باقی بھی کچھ لوگ گئے تھے، مریم نواز صاحبہ نے بھی بہت زبردست تقریر کی، اس تقریر پہ بھی میں الگ سے بولوں گا اس سے اگلی ویڈیو میں۔ تو بہرحال وہ جناب نے کہا کہ اگر آپ یہ کامیاب نہ ہوئے، چودھری برادران کے بارے میں جو نرم گوشہ ہے، کہا گیا، آصف علی زرداری صاحب نے ڈیمانڈ رکھی کہ میں تب بات کرتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ گارنٹی آئے، یہ شیورٹی آئے کہ وہ چودھری برادران کے بارے میں ذرا نرم گوشہ دکھائیں، تو میں تب بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب سے بات کی گئی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ان کو کھلی چھٹی دیں، آصف علی زرداری صاحب کو فل اختیارات دے دیں، ٹھیک ہے، کہ چودھری برادران کے بارے میں بھی نرم گوشہ ہو گیا نواز شریف صاحب کا۔ اچھا، اب نرم گوشہ ظاہر ہے، نرم گوشہ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نرم گوشہ دکھائیں گے تو پھر پنجاب میں بھی ان کو اچھا خاصا رول بھی دیں گے، پھر جناب اور بھی اس طرح سے ان کا رول، ایون یہاں تک کہ اگر ان کو، یہاں تک بھی ذرائع بتا رہے تھے کہ اگر ان کو الٹیمیٹلی وزیر اعلیٰ بھی بنانا پڑے چودھری پرویز الہی صاحب کو، تو یہاں تک بھی ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس پہ بھی سوچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی انڈر کنسنٹریشن ہے، آپ بات کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی بات چلائیں۔ زرداری صاحب نے کافی کوشش کی، اور جناب وہ کنٹرول ٹاور سے بھی اور ادھر ادھر سے بھی، اور وہ اچھا اب جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ آپ کا ٹائم گزر گیا جو پی ڈی ایم کی، لیکن پیپلز پارٹی اب تک بھی پور امید ہے، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں جی آپ ہمیں جو ہے نا ٹائم دیں۔ آج بھی آپ نے لیٹسٹ خبر پڑھی ہوگی کہ ایم کیو ایم کا، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو ایم کیو ایم سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہو، بہادر آباد میں انہوں نے جانا تھا ان کے وفد پیپلز پارٹی کے۔ اسی طرح سے جی ڈی اے کے ساتھ پیپلز پارٹی کے، جی ہاں جی ڈی اے کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے مراسم بڑھنے لگے ہیں، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی بڑھنے لگے ہیں، حکومت کی اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ استعفے آپ دیں، لیکن استعفے آپ اس وقت دیں کہ جب یہ سینٹ کے الیکشن گزر جائیں، کیونکہ اگر آپ نے استعفے پہلے دیے تو سینٹ کا الیکشن جو ہوگا نا وہ یہ کروا لیں گے اور یہ نہیں روک پائے گا، اور وہ سارے کا سارا سویپ کر جائیں گے۔ یہ زرداری صاحب کی اوپینین تھی۔ باقی جماعتوں کو یہ تھی کہ ہم ہونے نہیں دیں گے اس طرح سے، کیونکہ جب ہم نے استعفے جمع کرا دیے تو پھر ہم سڑکوں پہ ہی ہوں گے۔ بہرحال یہ کچھ اختلافات تھے، اور دوسرا اختلاف یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لانگ مارچ تو کریں لیکن وہاں پہ دھرنا نہ دیں۔ باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جب آپ لانگ مارچ کر کے واپس آ جائیں تو حکومت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑنا، آپ اگر دھرنا دیں گے تو تب وہ کارگر ہوگا۔ اس کے بعد یہ تھا استعفوں والے ایشو پر، استعفے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی سے دینا چاہ رہی تھی لیکن سندھ اسمبلی سے نہیں۔ اسی طرح سے سندھ حکومت کی جو قربانی ہے وہ پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک بھی وہ تیار نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جن کی اپنی جماعت میں بھی وہ دیکھا جائے گا کہ شیرانی صاحب نے جمعیت علماء پاکستان کو الگ انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، وہ کس حد تک کارگر ہوتے ہیں مولانا صاحب پر وار کرنے میں، وہ بھی ابھی دیکھنا ہے، اور اس میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بات کروں گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کیوں ناراض ہوئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے زرداری صاحب کو ان کے کہنے پر ٹائم دیا، ہم نے ٹائم بھی اسی وجہ سے آگے کیا 31 جنوری تک۔ اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کہ جناب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں۔ جب سینٹ الیکشن میں، اچھا اب ایک بات ہے کہ اگر یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر سینٹ الیکشن میں اپوزیشن حصہ لیتی ہے،
اب تو زرداری صاحب اس بات پہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے نا، ایک تو پہلی بات یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی کیلکولیشن کمپلیٹ کی ہے. سینٹ الیکشن پر میں نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بھی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جتنی سیٹیں جا رہی ہیں، یعنی جتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، تقریباً اتنے ہی واپس آئیں گے. اگر انہوں نے کوشش کی تو کوئی کا دکا اوپر بھی واپس آ جائے، ٹھیک ہے. لیکن اب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر پی ڈی ایم سارے مل کے ہم الیکشن لڑیں بڑا ٹیکنیکلی، تو پھر ہم 15 سیٹیں زیادہ لے سکتے ہیں. اگر سینٹ الیکشن ایسے ہی خفیہ بیلٹ سے ہوتا ہے تو پھر تو گورنمنٹ کو بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہی بہت بڑی کوئی چال چلیں گے اور ڈیفینیٹلی ان کی خرید و فروخت ایسے ہوگی مبینہ طور پہ کہ جس سے پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کی کوئی جماعتیں اور یہ سیٹیں زیادہ لے جائیں گی. لیکن بات ایک اور بھی ہے، حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک دائر کی ہوئی ہے رٹ، اور وہ ہے جناب پریزیڈنشل ریفرنس سے متعلق کہ وہ ان سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت سے، عدالت عظمیٰ سے یہ اوپینین لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا سینٹ کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو یہ اوپینین لینا چاہ رہے ہیں کہ وہ مثلاً وہ پریزیڈنشل آرڈر سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ اگر تبدیلی ہو تو کیا وہ آئین میں تبدیلی نہ ہو، کیونکہ آئین میں تبدیلی کے لیے ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے کوئی نہیں حکومت کے پاس. اگر وہ سمپل الیکشن ایکٹ میں کر دی جائے تبدیلی تو ان کی وہ تو سمپل میجارٹی سے ہوتی ہے. تو کیا اگر وہ کہیں سپریم کورٹ سے ان کو 4 جنوری کو اس کی سماعت ہے، اگر وہ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر سربراہی ہے، وہ 5 رکنی بینچ ہے، اگر وہ اجازت مل گئی اور ہو گیا اوپن بیلٹ، پھر تو یہ جو زرداری صاحب کا فارمولہ ہے یہ ناکام دکھائی دے رہا ہے. اور اگر نہ ملی وہ اجازت اور ہوا اسی طرح سے خفیہ بیلٹ، تو خفیہ بیلٹ میں حکومت کو اچھی خاصی ٹف ٹائم ملے گا اور حکومت کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں ادھر ادھر ان کے چوزے اڑنے کے. سمجھ آ گئی نا؟ ان کے جو ممبران ہوں گے وہ وہی والی بات ہے کہ ادھر ادھر اڑنے کے اور خیر سے پھدکنے کے ان کے بڑے چانسز ہیں، اور وہ اپوزیشن والے باقی بھی اس طریقے سے. اب بات یہ ہے کہ اگر کسی سٹیج پر، کیونکہ یہ اب میں نے آپ کو ایک بات پہ میں قائم ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی، اب وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک اور بات ہے، لیکن ٹوکری موندی نہیں ہوگی. اس بات پہ سارے متفق اور متحد ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو ہٹایا جائے. اب یہ جو الیکشن آ گئے سینٹ کے، اب ایک بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بالفرض سندھ حکومت کی قربانی نہیں دیتی، اگر پیپلز پارٹی یعنی کہ یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے، لیکن اب یہ 3را سال شروع ہو گیا ہے نا، اب کب تک آگے جائے گا سلسلہ. اب ایک بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے پی ڈی ایم سے، یا اگر باقاعدہ الگ ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتی اور وہ اسی طریقے سے باقی فیصلوں میں ساتھ نہیں دیتی، لوگ سمجھیں گے کہ الگ ہو گئی ہے، یا کسی بھی طریقے سے یعنی کہ وہ استعفے سندھ اسمبلی سے نہیں دیتی، کیونکہ قومی اسمبلی سے دینے کے لیے تیار ہے. مولانا صاحب ناراض ہیں کہ آپ کو پھر سندھ اسمبلی کو بھی قربان کرنا پڑے گا اور سندھ حکومت کو بھی قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسے نہیں چلے گا. کیونکہ سندھ حکومت تو انہوں نے بچا لی اور قومی اسمبلی سے استعفے دے دی ہے. آپ کو استعفے دینے پڑیں گے تو ساری صوبائی اسمبلیوں سے بھی دینے پڑیں گے، سندھ حکومت کی بھی قربانی دینا پڑے گی اور قومی اسمبلی سے بھی استعفے دینا پڑیں گے. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کی یہ ڈیمانڈ ہے. مولانا صاحب ناراض بھی اسی وجہ سے ہیں. آج بھی آصف علی زرداری پر امید ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اتحادی جماعتوں سے، لیکن صرف اتحادی جماعتوں سے صرف ان کا کانٹیکٹ کرنا، اگر تو انہوں نے کنٹرول ٹاور سے بھی کوئی بات کر لی اور ان کو منا لیا ہے، پھر تو یوں سمجھ لیں کہ کام ان کا ہو گیا. لیکن اگر نہیں منایا اور وہ صرف اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ہم سینٹ الیکشن کس طریقے سے ٹیکنیکلی اور ٹیکٹیکلی لڑ سکتے ہیں، کس ٹیکٹک سے لڑ سکتے ہیں، یہ اگر صرف سینٹ الیکشن کی بات ہے اور وہ اگر اتحادی جماعتوں سے اس طرح کی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک اور بات ہے. لیکن اگر اتحادی جماعتوں سے اس وجہ سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی کنٹرول ٹاور سے بات ہو گئی ہے، اور یہ وہی والی بات کہ جیسے بلوچستان حکومت گرانے والی اور ہوئی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے، اگر یہ کوئی وہی والا چکر ہے اور زرداری صاحب نے کوئی پتہ کھیل لیا ہے تو پھر گڑبڑ زیادہ مجھے لگ رہی ہے. لیکن ایک دوسری پاسبلٹی بھی، اگر پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے کسی سٹیج پہ، الگ نہیں ہوتی اور وہ استعفوں کے معاملے پر یا دھرنے کے معاملے پر یا اس طریقے سے، بالکل میں آپ کو بہت ہی پیوٹل پوائنٹ بتا رہا ہوں، اگر ہو جاتی ہے اس طرح، پیپلز پارٹی کبھی بھی ان کو یہ مارل سپورٹ کے لیے تھی،
ان کے استعفے دینے کے سلسلے میں تھی، ان کے اس طریقے سے کبھی بھی بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے تو بالکل ہی نہ نکالتی، ٹھیک ہے نا، سندھ سے یا اندرون سندھ سے یا کراچی سے کچھ حد تک نکال کے لے آتی۔ وہ اگر پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے اور صرف پی ڈی ایم کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، نون لیگ کو اور مولانا صاحب کو، ان دو بڑی جماعتوں کو، کیونکہ باقی تو جماعتیں ہیں ساتھ، لیکن ان جماعتیں، یہ جو مین 3 جماعتیں تھیں نا، مسلم لیگ نون، مولانا صاحب، JUIF اور پیپلز پارٹی، اگر پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے پھر دیکھا یہ جائے گا کہ اگر مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا لانگ مارچ کا، اور اگر وہ لانگ مارچ، بہت سارے دوست ہوتے ہیں نا جو سوشل میڈیا کے بڑے مجاہد ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی عملی حیثیت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کا بندہ پریکٹیکلی دیکھتا ہے، انالیسس کرتا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے فائنلی لانگ مارچ کے لیے پورے پنجاب سے 1 لاکھ بندہ نکال لیا اور وہ چل پڑا اسلام آباد کی طرف، مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، سندھ سے، ہر جگہ سے، پنجاب سے اپنے لوگوں کو ملا کے بھی 1 لاکھ نکال لیا اور وہ اسلام آباد چل پڑے۔ مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب دونوں مل کے اگر انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرانے کے لیے 2 لاکھ بندے، ان کے کارکنان ہوں، ووٹر ہوں، سپورٹر ہوں، جو بھی ہوں، اگر انہوں نے 2 لاکھ بندے نکال لیے، اسلام آباد وہ لانگ مارچ ہو گیا، بھلے وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہو یا بھلے وہ سینٹ الیکشن کے بعد ہو، بھلے اس سے پہلے استعفے آ جائیں یا بھلے اس کے بعد استعفے آئیں، اگر لانگ مارچ میں ان 2 جماعتوں نے یہ سن لیجئے گا کہ 2 لاکھ بندے نکال لیے اور اسلام آباد کی طرف چل پڑے، اور وہاں وہ بیٹھ بھی گئے، بھلے وہ 10 دن کے لیے بھی بیٹھے، پکچر بہت تبدیل ہو جائے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ پھر اس کے بعد وہ چاہے وہیں پہ بیٹھے استعفوں کا اعلان کریں، بھلے 2 جماعتیں استعفوں کا اعلان کریں، بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ پنجاب سے بھی کم از کم 1 لاکھ بندہ نکل کے اسلام آباد کی طرف جائے، اور یہ نہیں ہے کہ اب بہت سارے یہاں پر جناب سیاسی فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں، یہ میں انالیسس کر رہا ہوں، یہ کوئی میری خواہش نہیں ہے کہ کوئی سمجھ لے کہ جناب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب سے نکل کے لاکھ بندہ اور مولانا سے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر پی ڈی ایم کی بھلے اس میں 2 بڑی جماعتیں نون لیگ اور مولانا صاحب بھی بچ جائیں، JUIF بہت کچھ کر سکتے ہیں، سارا ہے پبلک سٹرینگتھ پہ، کہ پبلک سٹرینگتھ نکل کے اسلام آباد کی طرف آتی ہے اور اسلام آباد کو یا آس پاس کے راستوں کو جیم کر کے رکھ دیتی ہے، پھر بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اب اس سے آگے پھر استعفوں کا، اور پیپلز پارٹی کا مزاج یہ ہے، وہ دیکھتی یہ ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ زرداری صاحب کی سیاست ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ جیسے پہلے وہ پاناما پر تو باہر تھے، جیسے ہی انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ معاملہ بہت ہی گڑبڑ ہو رہا ہے اور یہ تو کیس نون لیگ کے خلاف جا رہا ہے، تو پھر وہ پاناما میں گھسنے کی کوشش کی، انہوں نے عدالت میں آنے کی کوشش کی کہ جب یہ پاناما کو ہٹا کے تو یہ پاناما سے اقامہ پہ معاملہ آ گیا ہے اور جناب بالکل ہی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دینے کو ہے، یہ جب ان کو محسوس ہوا تو پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بھی آنا، کیونکہ سارے کا سارا کریڈٹ وہ چاہ رہے تھے کہ نون لیگ کو یا نواز شریف کو ہٹانے کا اکیلا عمران خان نہ لے لے، کہیں ہم بھی ساتھ اس طرح سے شامل ہوں۔ تو اگر ان کو محسوس ہو گیا کہ لانگ مارچ اتنا کامیاب ہو گیا ہے اور اب یہ استعفے آئے تو حکومت ڈگمگا جائے گی، حکومت کھڑی نہیں ہو سکے گی، تو اس وقت ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی استعفے بھی دے دے، اس وقت ہو سکتا ہے کہ اپنے سندھ حکومت کی قربانی بھی دے دے، کہ جب ان کو لگا کہ خان صاحب بھی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے لگے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب بھی یہی پتہ کھیلیں گے کہ اب آپ بھی ناراضی مول نہ لیں مولانا صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی یا باقیوں کی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی، آپ بھی اسی طرح سے کریں کہ جناب سندھ اسمبلی سے بھی استعفے آئیں، سندھ اسمبلی کو آپ تحلیل بھی کروا دیں۔ یہ دیکھیے کہ اب ہوتا کیا ہے، آپ کو لمحہ و لمحہ اپنے تجزیوں سے اس طریقے سے باخبر رکھیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔